खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं आज फिर प्रोग्राम नूरे सहर में आपके साथ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इन प्रोग्राम्स का मकसद यही है कि हम उन तमाम लोगों को जो घरों में हैं और सुबह के वक्त वो खुदा के कलाम को थोड़ा वक्त देते हैं, उनको एक छोटा सा पैगाम दिया जा सके, जिस पैगाम के ज़रिए वो खुदा के कलाम को सीख सकें और उस एक आयत को लेके वो सारा दिन जहाँ पे भी जो भी काम करते हैं अपने जहन में उसको रखें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें और कोशिश करें कि वो उस एक आयत को लेके उस पर गौर करके जो खुदावंद ने उन्हें कलाम दिया उसके मुताबिक अमल कर सकें, क्योंकि अमल सबसे अहम है। पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, खुदा के कलाम को सुनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने और सुनने के साथ उस कलाम पर अमल करना सबसे अहम है। आइए हम देखते हैं कि आज खुदावंद ने कलाम में हमें हमारी हिदायत के लिए कौन सा हिस्सा रखा हुआ है। तो मेरे साथ निकालिए इमसाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। यहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि मैं बड़ा दाना हूँ, बड़ा सियाना हूँ, बड़ा अक्लमंद हूँ, लेकिन खुदा की नज़र में खुदा के कलाम के मुताबिक उन्हें कुछ भी इल्म नहीं होता और इस बात में वो फ़ख्र करते हैं और इस फ़ख्र में वो गुरूर करते हैं और उस गुरूर में वो मारे जाते हैं। और लिखा हुआ है कि खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। खुद को हर वक्त ये कहना कि मैं बड़ा दाना हूँ, बड़ा अक्लमंद हूँ, इसमें और अगर खुदा का बंदा इस बात को कहता है कि मैं एक दाना हूँ, उन दोनों बातों में फ़र्क है। खुदा का बंदा अगर किसी को कहता है कि जी मैं पुरहिकमत हूँ, मैं दाना हूँ, मैं हिकमत से भरा हुआ हूँ, तो वो इस पैराए में कहता है कि वो खुदा के हुजूर वक्त गुजारता है, वो खुदा के कलाम को पढ़ता है, वो अपना वक्त दुआ में गुजारता है और फिर खुदावंद उसे जो हिकमत देता है या किसी की इस्लाह के लिए खुदा जो उसे बात बताता है, वो उस पैराए में आके कहता है कि मैं खुदा का बंदा हूँ और खुदा मुझे प्यार करता है और उसने मुझे हिकमत दी है। उसकी वजह ये है कि ये कहना कि मैं दाना नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि ये अच्छी बात नहीं कि रूह इल्म से खाली हो। तो ये रूह जो है वो उसमें इल्म होना चाहिए। और इल्म कौन सा होना चाहिए? इल्म खुदा के कलाम का इल्म, डकैती करने का इल्म नहीं। हर एक इल्म है, अगर कोई बंदा जिस इल्म को जैसा चाहे वो पा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो लोग जुआबाज हैं उनके पास जुआ खेलने के बड़े तरीके होते हैं, और जो नया सीखना चाहते हैं वो शागिर्दी में बाकायदा आते हैं और वो उन्हें ताश खेलना सिखाते हैं, वो उन्हें दूसरे जो भी जुआ खेलने से मुतल्लिका जो खेल होते हैं, जुआ जीतने की बातें होती हैं, वो सिखाते हैं। इसी तरह से अगर आप डाकुओं के ग्रोह में शामिल हो जाएं तो वो आपको डकैती सिखाएंगे। आप चोरों के पास चले जाएंगे, वो बताएंगे। आप राहज़नों के पास चला जाएंगे तो वो आपको रास्ते में लूटने का तरीका बताएंगे कि कैसे आप मोटरसाइकिल वाले को, कार वाले को लिफ्ट लेके किस तरीके से आप लूट सकते हैं। जो नौसरबाज हैं वो कैसे बैंकों से पैसे निकालते हैं, कैसे वो ATM से निकाल लेते हैं, खामोशी में घर बैठे मोबाइल से किसी के पैसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, मोबाइल हैक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें जो सीखता है
وہ ان کا شاگرد ہے، اور جو سکھاتے ہیں وہ ان کے استاد ہیں، اور وہ اپنے کام میں دانا ہیں، ان کے پاس بڑی حکمت ہے اس کام کی، ان کے پاس دانائی ہے ان کاموں کی، اور ان کے پاس بڑا علم ہے ان سارے برے کاموں کا۔ لیکن ہمیں جو لکھا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، وہ بھی سارے جو غلط کام ہیں وہ بھی علوم ہیں، اور جنات کا علوم ہے جو کرتے ہیں، عملیات کے علوم ہیں جو کرتے ہیں، علم الجنات اسے کہتے ہیں، اس کے بعد ہندسوں کا علم ہے، اسے علم العادات کہتے ہیں، اور پتھروں کا علم ہے، بڑے قسم کے علم ہیں، ایسے علم جو ہمارے ساتھ ہم سے ریلیٹ نہیں کرتے۔ جنات کے علم ہم سے نہیں، ہمارے پاس مسیح یسوع مسیح ناصری ہے، وہ سب پہ بھاری ہے، ہمیں کسی اور علم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ جو لکھا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، وہ علم جو ہے وہ یہ والا علم ہے جو خدا کا کلام ہے، وہ یہ حکمت ہے جو خدا کے کلام میں ہے۔ جب ہم اس حکمت کو جان جاتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کے علم کو جان جاتے ہیں، تو وہ دوسرے علم جو ہیں وہ ہمارے سامنے بغیر پڑھے وہ کھل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جان جاتے ہیں کہ سچائی یہ ہے، مطلب اگر ہم یہ جان جاتے ہیں کہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا، تو ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم جھوٹ بول کے پھر دیکھیں کہ جھوٹ بولنے کا کیا اثر ہوا تھا، اور کلام نے کہا تھا کہ صرف سچ بولنا ہے، تو ہم نے جھوٹ بول کے گناہ بھی کیا اور پھر تجربہ بھی کیا، اور ہمیں علم ہوا۔ تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، جب سچ بولنا ہے تو بولنا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ایک سائیکولوجیکلی سسٹم دیکھتے ہیں، جب کوئی بچہ ہوتا ہے، آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں سنا، اور بہت کم، شاید لاکھوں میں ایک ہو، شاید 2 لاکھ میں ایک ہو، تو یہ پرسنٹیج میں نہیں آتا۔ پرسنٹیج ہوتی ہے 100 میں ایک ہو تو وہ ہوتی ہے پرسنٹیج۔ اب یہ پرسنٹیج میں بات نہیں آتی، پتہ نہیں میرا خیال اس میں غلط ہو، لیکن میں نے کبھی ایسا سنا نہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اپنے ماں باپ کو کہ یہ جو الیکٹرسٹی کے بورڈ ہوتے ہیں ہمارے، جس پہ بٹن لگے ہوتے ہیں، بلب کو آن کرنے کا، پھر آف کرنے کا، پھر اس میں فین کا بٹن ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ساکٹیں ہوتی ہیں جس میں آپ کوئی بھی سوئچ لگا سکتے ہیں، موبائل چارجنگ کے لیے، کسی ایکسٹینشن کے لیے، کسی آئرننگ کرنے کے لیے اس میں لگا لیتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو ہے ساکٹ، اس کے اندر اگر کوئی بھی چیز ایسی لگائی جاتی ہے، کبھی کسی ماں باپ نے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا اس میں ہاتھ، پراپر انہیں یہ تعلیم کبھی نہیں دی کہ بیٹا اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اس میں اپنی انگلیوں کو نہیں لگانا، لگا لے تو پیچھے سے بٹن آنے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قدرتی طور پہ خدا ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، یا پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی اس کے اندر انگلیاں نہیں ڈالتا اور بٹن آن نہیں کرتا، لہٰذا میں نے بھی نہیں کرنا۔ تو یہ ضرور نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی علم کو، جو برا علم ہے، اگر وہ کہتا ہے جی کہ ڈاکہ مارنا ایک غلط بات ہے، تو ہم ڈکیتوں کے ساتھ چلے جائیں، ان کے ساتھ ڈکیتی سیکھیں، اس علم کو پورے کو سیکھیں، اور پھر ہم کہیں جی کہ واقعی پکڑے جائیں، جیل میں چلے جائیں، ہماری ضمانتیں ہوں یا سزا ہو، جو بھی ہو، پھر ہمیں جا کے پتہ چلے جی واقعی یہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ ڈاکہ زنی جو ہے وہ غلط کام ہے۔ تو یہ علم نہیں، یہ دانائی نہیں، یہ حکمت نہیں، کیونکہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ ہم سچائی کو، ہم اچھائی کو سیکھیں، تو بری بات جو ہے وہ ایٹومیٹکلی ہم میں سے چلی جائے گی۔ ضرور نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے تو ہم وہ سارا کام کریں اور پھر کہ واقعی خدا کے کلام میں جو لکھی تھی بات، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ خدا کو تجربات سے نہیں آزمانا چاہیے، نہ ہی ایسی بات ہے۔ تو یہ جو لکھا ہے، تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن، اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن کہ میں بڑا عالم ہوں، میں یہ جانتا ہوں وہ جانتا ہوں، ایسا نہیں۔ علم ہے تو وہ خدا کا ہے۔ دعا کریں، خدا سے اس کا علم مانگیں، جب وہ ملے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔
لوگ بولیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ عالم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حکمت گلی کوچوں میں پکارتی پھرتی ہے کہ مجھے پکار اور میں تیرے ساتھ رہتی ہوں، میں تجھے عقل دوں گی، میں تجھے دانائی دوں گی، تیرے لیے دولت کے دروازے کھول دوں گی، تیرے لیے شہرت کے دروازے کھول دوں گی، ہر ایک نئی چیز تجھے بتاؤں گی۔ تو جب ایک خدا کا خادم، خدا سے پیار کرنے والا، خدا کا صادق، خدا کا راست باز شخص یہ دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ خدا تو مجھے حکمت دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو خدا وہ حکمت اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اور وہی حکمت جو ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر ہوتی ہے۔ تو ہم اس کے ذریعے کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھے اپنی حکمت جو ہے وہ دی ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ جب وہ والی حکمت آئے گی جو خداوند کی ہے تو انسان آلریڈی پہلے سے ہی اس حکمت کے آنے پر پہلے سے ہی کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے بچا رہے گا، وہ گناہ سے اور بدی سے پہلے ہی کنارہ کرے گا۔ لیکن جو دنیاوی علوم ہیں، اگر وہ ایسا علم، دنیاوی علوم بڑے اچھے ہیں، جو سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، انگلش لٹریچر ہے، دوسرے تیسرے جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے بڑے اچھے ہیں، لیکن جو برائی والے علوم ہیں جن کا ذکر میں کر چکا ہوں، جس میں ڈاکہ زنی، جس میں جوا بازی، جس میں نوسر بازی، یہ ساری چیزیں ہیں، اگر بندہ وہ سیکھتا ہے اور کہتا ہے جی میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا عالم ہوں، تو یہ بات غلط ہے۔ علم ہونا چاہیے لیکن خدا کے کلام کا، خدا کی روح کا۔ اور اسی طرح سے ہم ایک اور جو ہے وہ آیت دیکھیں گے، امثال اس کا 13 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، فہم کی دوستی مقبولیت بخشتی ہے۔ فہم کی دوستی مقبولیت بخشتی ہے لیکن دغا بازوں کی راہ کٹھن ہے۔ تو جو فہم کی دوستی ہے، جو علم کی دوستی ہے، اور خدا کے کلام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی جو دوستی ہے، وہ انسان کو مقبول کرتی ہے۔ آپ نے بہت سے خادمین کی باتیں سنی ہوں گی، بہت سے پاسٹرز کو آپ نے سنا ہوگا، وہ جب اپنی گواہی بیان کرتے ہیں تو وہ یہ فخر سے انہیں اس میں انہیں شرم نہیں آتی، وہ ہچکچاتے نہیں، اور نہ ہچکچانا چاہیے، اور نہ اس بات میں شرمندہ ہونا چاہیے۔ وہ کس بات میں شرمندہ نہیں ہوتے، کس بات میں ہچکچاتے نہیں، اپنی جو لائف ٹیسٹمنی ہوتی ہے اس کو بتانے کے لیے۔ کوئی کہتا ہے جی میں کنڈکٹر تھا تو مجھے خداوند نے چنا، مجھے کچھ نہ آتا تھا اور میں نے اس کے کلام کو پڑھا اور میرے اوپر سب کچھ اس کا علم آشکارا ہو گیا، اور میں نے وہ چھوڑ دیا کام اور اس کی خدمت کرنے لگا، تو اس کے عوض سے کیا ملا؟ اس کے گھرانے کو عزت ملی، اسے خدا کا روح ملا، لوگوں نے اس کی عزت کرنا شروع کی، لوگوں نے اس کو اپنے گھروں میں بلانا شروع کیا، اس سے دعائیں کروانا شروع کی، اپنے خاندان کا ممبر بنایا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو کوئی کہتا ہے جی میں درزی تھا تو مجھے خداوند نے کال کی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں کسی کلب میں ڈانس کرتا تھا تو خدا کا خادم آیا، میں نے اس سے کلام سنا، وہ اس کلام نے میرے ذہن پہ اثر کیا اور میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری اصلاح کے لیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اسی طرف لے کر جاتی ہیں کہ فہم کی دوستی مقبولیت بخشتی ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، اب تو کافی ان کی عمر کوئی 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، وہ جو ریلوے اسٹیشن جو ریلوے کی گاڑی ہوتی ہے، اسٹیشن پہ جو گاڑی ہوتی ہے وہاں پہ وہ اس کی صفائی کیا کرتے تھے۔
جو ٹرین جایا کرتی تھیں وہ آ کے لمبے سفر والی، کراچی جانے والی، لاہور جانے والی، جو جہاں سے لمبا سفر ہوتا تھا اس میں وہ ان کو دھویا کرتے تھے. جو 12 گھنٹے سے زیادہ ٹائم جن کا ہوا کرتا ان کو ملازم ہوا کرتے تھے جو دھوتے تھے. وہ سیپر ہی تھے، وہ درجہ چہارم کے بلکہ اس سے بھی کم درجے کے جو ہے وہ ملازم تھے. تو وہ اس میں وہ بھرتی تھے اور وہ گاڑی کو دھویا کرتے تھے. گاڑی کو دھونے کے دوران اس کے اندر اس کا ٹوائلٹ ہوا کرتا تھا، وہ اس کو بھی دھویا کرتے تھے. مطلب وہ صفائی کا کام کرتے تھے اسٹیشن کی گاڑی پہ. تو اس وقت وہ ینگ تھے، ان کی شادی نئی ہوئی تھی. اب تو ان کی وہ زندہ ہیں، ان کی عمر کوئی 80 سال سے زیادہ، شاید 85 ایئر سے بھی زیادہ ہوگی. تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنی گواہی بتایا کرتے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے گھر میں ایک پاسٹر آیا کرتے تھے ریلوے کے کوارٹروں میں. جب وہ وہاں پہ آیا کرتے تھے تو انہوں نے بائبل پڑھنا شروع کی، انہوں نے کلام سکھانا شروع کیا، دعا کرنا شروع کی. تو کہتے ہیں جی جیسے ہم ان کی عزت کرتے تھے تو میرے دل میں یہ بات آئی. میں نے انہیں کہا جی کہ کیا میں خدا کا کلام سیکھ سکتا ہوں، یا میں جیسے آپ سکھاتے ہیں مجھے بڑا شوق ہے، کیا میں کسی کو سکھا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ سیکھ سکتے ہیں، کلام کو آپ سکھا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اردو لکھنا پڑھنا آتا ہو. تو انہیں وہ بالکل ان پڑھ تھے، بالکل. انہیں صرف شاید اپنا نام بھی لکھنا آتا تھا یا نہیں اس وقت. پھر انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں، میں کیسے سیکھوں؟ تو انہوں نے جو نزدیکی کوئی اور مسیحی تھے اس فیملی کے کسی بچے کو یا کسی بچی کو کہا کہ ان کو آپ الف بے سے قاعدہ پڑھانا شروع کریں اور ان کی اردو جو ہے وہ ان کی ٹھیک کریں تاکہ یہ بائبل پڑھ سکیں. تو انہوں نے جناب اتنا انہیں شوق، جنون جس کو کہتے ہیں، ان کو جنون ہو گیا بائبل پڑھنے کا. اور انہوں نے ہفتوں میں، زیادہ دیر نہیں، ودن ویکس، ہفتوں کے اندر انہوں نے فر اردو پڑھنا شروع کی. جب اردو پڑھنا شروع کی تو پاسٹر صاحب نے پھر جیسے وہ ریگولر وزٹ کیا کرتے تھے ان کے گھر وزٹ کیا اور انہوں نے ایک بائبل دی. انہوں نے کہا جی یہ اردو بائبل ہے، آپ اسے متی کی انجیل کے پہلے باب کو چھوڑ کے دوسرے باب سے آپ پڑھنا شروع کریں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پہلے باب میں جو ہے وہ نسب نامہ ہے تو آپ کے لیے ناموں کو یاد کرنا، ان کو بولنا ذرا مشکل ہے. انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. وہ جب اگلی بار آئے پاسٹر صاحب تو یقین کریں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے پوری جو نیا عہد نامہ تھا، 1 ہفتے کے بعد وہ آئے، انہوں نے دن لگا کے راتیں لگا کے پورا نیا عہد نامہ پڑھ دیا. اچھا، اب اتنا انہیں جنون تھا کہ وہ دنوں میں جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ اس کو ختم کرتے تھے. پھر وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف آ گئے اور وہ پڑھتے رہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو منازل تھیں اردو پڑھنے کی، یہ جو منازل تھیں کلام کو پڑھنے کی، یہ تو میں نے بائبل اردو والی تو پڑھ لی. اب مجھے یہ مجھے آپ مجھ پہ نوازش کریں کہ مجھے آپ انگلش جو ہے نا وہ سکھا دیں، میں انگلش بائبل سیکھنا چاہتا ہوں. تو پادری صاحب اس وقت فارنرز کے ساتھ کام کرتے تھے پاکستان میں، تو ان کے دلوں میں کوئی لالچ، کوئی اس قسم کا ڈر نہیں ہوتا تھا کہ یہ بندہ پڑھ جائے گا تو میرے برابر آ جائے گا، یہ پڑھ جائے گا تو یہ ہوگا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. وہی عمل انہوں نے دوبارہ دہرایا. انہوں نے اسی فیملی کو کہا کہ جی انہیں ABC سے شروع کروائیں، انہیں فقرے بنانے بتائیں اور انہیں پھر میں نہ کچھ دوں گا چیز پڑھنے کے لیے. وہ جی انہوں نے انہیں انگلش جو ہے وہ پڑھنا سکھا دی. تو انہوں نے انہیں ایک سمپل انگلش جو ہے کہ جو کنگ جیمز ورژن وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ اس کی انگلش جو ہے وہ برٹش انگلش ہے، وہ مشکل ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک سادہ انگلش وہ بائبل لا کر انہیں دی. تو جیسے انہوں نے اردو بائبل کو کیا تھا، نسب نامے کے باب چھوڑ کے بعد میں انہوں نے پڑھا، اردو میں بھی پڑھا، لیکن اس وقت ان کے لیے پڑھنا مشکل تھا. شاید وہ پہلے ہی نسب نامے کو پڑھتے تو کہتے بڑا مشکل ہے، چھوڑ دیتے. تو انہوں نے ویسے ہی دوسرے تیسرے باب سے انگلش کو پڑھنا شروع کیا.
پھر گریجولی وہ پڑھتے گئے، انہیں نہیں سمجھتی کہ کیا لکھا ہوا ہے، بس انہوں نے انگلش پڑھنا شروع کی۔ انہوں نے مہینوں میں بائبل کو جو ہے وہ پڑھنا اس کو مکمل کیا، اس کی پڑھائی مکمل کی۔ پھر انہوں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھا، اس طرح سے کر کے پھر اس کے بعد ایسا فلو چلا، وہ انگلش کو پڑھتے تھے بائبل کو۔ اور ان دنوں میں فارنرز اکثر آتے تھے، جب بھی کسی فارنر نے پاسٹر صاحب کے پاس آنا تو انہوں نے اس کے ساتھ انگلش بولنا۔ اچھا ہوا اب یہ کہ وہ بڑے اچھے خادم بنے، بڑا اچھا انہیں کلام آتا تھا، کیونکہ انہوں نے شوق میں کلام کو کئی بار اردو میں کئی بار انگلش میں پڑھ لیا تھا۔ اب ان کے رابطے ہوئے باہر، پھر ان کے بچے ہوئے، کافی دیر کے بعد ان کے آہستہ آہستہ کر کے ان کے بچے ہوئے۔ جب ان کے بچے پیدا ہوئے، ان میں بیٹیاں بھی تھیں بیٹے بھی تھے۔ اب سسٹم یہ تھا کہ ان کے 12 بچے تھے، کچھ بیٹیاں تھیں کچھ بیٹے تھے۔ انہوں نے جب فارنرز آتے تھے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے تو انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کی شادی انگریز جو تھے، کوئی آسٹریلیا سے تھا، کوئی نیوزی لینڈ سے تھا، کوئی یو ایس سے تھا، کوئی سویڈن سے تھا، وہ انہوں نے تمام بیٹیوں کی شادی انگریزوں کے ساتھ کی۔ اور اسی طرح سے جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے اپنی شادیاں جو تھیں وہ انگریز انگلش بولنے والی فارنر جو خواتین تھیں ان سے کی۔ اب 12 کے 12 ان کے بچے یہاں پاکستان میں نہیں ہوتے، آج سے نہیں، عرصہ دراز سے وہ خدمت کرتے ہیں بڑی اچھی طرح سے۔ اب یہ عالم ہے 60 سال کی عمر کے بعد ان کے بچوں نے، جب وہ 60 سال کے ہو گئے، ان کے بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے والدین جو ہیں، کیونکہ ہم اکٹھے نہیں، کوئی سویڈن میں ہے، کوئی ڈنمارک میں ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ میں ہے، کوئی یو ایس اے میں ہے، کوئی نیوزی لینڈ میں ہے، کوئی آسٹریلیا، یہی سارے ممالک تھے تقریباً آلموسٹ، اس سے 12 تھے، سارے مختلف تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے والدین کو پہلے تو ایک جو ہے نا فیملی وہ انہیں رکھے، اور انہیں کوئی کسی ملک کا، برٹش کا یا یو ایس کا کوئی پاسپورٹ جو ہے نا وہ اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ پورا کریں، اور انہیں پاسپورٹ جو ہے نا وہ دلائیں۔ انہوں نے اپلائی کیا، وہ کچھ عرصہ وہاں پہ رہے، انہیں پاسپورٹ مل گیا۔ اب ان کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر ماہ دونوں میاں بیوی، جو شخص گٹر صاف کرتا تھا ریلوے اسٹیشن کے، ایسا شخص جو ٹرین کو دھوتا تھا اور بطور سیپر بھرتی ہوا، جسے اردو پڑھنا نہ آتی تھی، اس نے خدا کے علم کو حاصل کیا، اس نے وہ دانائی اور حکمت حاصل کی جس نے اسے بلندیوں تک جو اسے لے کر گئی۔ اور اب کیا ہے، ان کے 12 بچے ہیں، بیٹیاں بیٹے ملا کے، وہ ہر ماہ اپنے والدین کو بلاتے۔ وہ پاکستان میں تو اب آتے ہی نہیں، بہت کم آتے ہیں۔ کبھی کوئی ایونٹ ہو، کوئی انہیں کنونشن پہ، کروسڈ پہ انوائٹ کرے تو وہ آتے ہیں، ویسے وہ رہنے کے لیے نہیں آتے۔ سسٹم ان کا یہ ہے کہ ایک بیٹا بلاتا ہے، 1 ماہ کے بعد دوسرا بیٹا جو ہے وہ ٹکٹ کے پیسے ارینج کر لیتا ہے، وہ اپنی فیملی کو، اس نے اپنے بچوں کو، اپنا دادا دادی جو ان سے ملانا ہوتا ہے، تو وہ دوسرے مہینے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے مہینے وہ کسی بیٹی کے پاس ہوتے ہیں، چوتھے مہینے وہ پھر کسی بیٹے کے پاس ہوتے ہیں۔ تو وہ 12 بچے 12 ملکوں میں ہیں، اور وہ ہر مہینے ایک اگلے ملک میں پہنچے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ان کا کیا کام ہے یہ سنیں، خدا کا فضل دیکھیں، کرم دیکھیں ان پہ۔ وہ وہاں پہ ان کے بچوں نے ان کے لیے اس مقامی انگلش چرچ میں ان کے لیے سروس تیار کی ہوتی ہے، اور پورا مہینہ وہ سنڈے سروس ان چرچز کے لیتے ہیں، کیونکہ جس حساب سے وہ گردش کرتے ہیں، جس حساب سے وہ سفر کرتے ہیں، تو ان کی باری 1 سال کے بعد ہی آتی ہے۔ اگر ایک بچہ ان کا یو ایس اے میں ہے تو وہ گھومتے ہیں سویڈن میں، ڈنمارک میں، سوئٹزرلینڈ میں، یو کے میں، تو وہ اپنے دوسرے بچوں کے پاس ہوتا ہے، تو اس بچے کے پاس ان کی باری 1 سال کے بعد ہی آنی ہے۔ تو وہ جب 1 سال کے بعد اس کے پاس جانا ہوتا ہے، وہ پہلے سے ان کے لیے پروگرام لائن اپ اس نے کیے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی بیگم بھی فارنر ہوتی ہے، اور وہ خود بھی اتنے عرصے سے بچے ان کے وہاں پہ ہیں، تو چرچز میں انہوں نے ان کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ وہ چرچز میں کلام سناتے ہیں، خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں، اور لوگ فارنرز ان کا کلام سنتے ہیں،
وہ بڑی اچھی انگلش بولتے ہیں، ایسی انگلش میں کہتا ہوں جی یورپ میں یورپین انگلش ایسی نہیں بول سکتے جیسی انگلش وہ بزرگ بولتے ہیں۔ ان پہ خدا کا فضل ہوا، ان کی اولاد جو ہے وہ مختلف ممالک میں خدا کی خدمت کر رہی ہے، وہ سارے ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس عزت ہے، ان کے پاس ابدی حیات ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ میں نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو میں نے کہاں پہ جانا ہے، خدا کی بادشاہی جو ہے اس میں میرا مقام ہے، اور میں نے جو اعلیٰ مقام ہے خدا کے، وہاں پہ میں نے جا کے رہنا، کیونکہ ساری عمر میں نے خدمت میں گزاری ہے۔ تو آج کا کلام جو تھا اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ علم حاصل کریں لیکن خدا کے کلام کا۔ دنیاوی علم حاصل کریں، میٹرک کریں، ایف اے کریں، بی اے، ایم اے، ماسٹرز کریں، ڈاکٹریٹ کریں، مختلف سبجیکٹس میں کریں، لیکن ہمارا جو مقصد جو ہے وہ خدا کا کلام سیکھنا ہے، اور خدا کا کلام ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور دانائی اور حکمت اس کلام میں ہے۔ تو خداوند آپ کو اس کے وسیلہ سے برکت دے۔ یہ جو آخری آیت میں نے پھر پڑھی تھی کہ فہم کی دوستی مقبولیت بخشتی ہے، یہ مقبولیت ہے کہ فہم جب ہوگا، جب خدا کی دانائی ہوگی، جب خدا کا علم ہوگا، خدا کا فہم ہوگا، تو آپ مقبول ہوں گے اپنے ملک میں بھی اور غیر ممالک میں بھی۔ آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ کے پاس ابدی حیات ہوگی، اور آپ کے پاس شہرت ہوگی۔ سب کچھ جو ایک شخص کو اس دنیا میں رہنے کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے چاہیے، وہ ساری چیزیں خداوند اپنے علم اور حکمت کے وسیلہ سے آپ کو دے گا، اور یہ ساری چیزیں اس وقت ملیں گی جب ہم خداوند سے پیار کریں گے، جب ہم اس کے علم کو مانگیں گے، اور جب ہم برائی سے دور رہیں گے، اپنے گناہوں ہر دعا میں، ہر لمحے ہم توبہ کریں خداوند سے، جو بھی کوئی گناہ کیا اس کی معافی مانگے۔ خداوند معاف کرنے والا ہے اور وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔